अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फोर साइड में खुश आमदेद। वोसा टी वी के न्यूयॉर्क स्टूडियो से मैं हूँ आपका मेज़बान वकार हुसैन। पाकिस्तान कमोबेश 30 सालों से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ महदूद वसाइल के साथ पूरी क़ुव्वत और ताकत से बरसर पैकार है, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जड़ें बहुत गहरी नज़र आती हैं जो दाखिली और ख़ारजी अवामिल के इम्तजाज से जुड़ी हुई हैं। बुनियादी महरक़ात में से एक तवील अरसे से जारी सियासी अदम इस्तेकाम और कमज़ोर तर्ज़ हुक्मरानी है, जिसने इंतहा पसंद नज़रियात और अस्करियत पसंद गुरूहों को पनपने के लिए साजगार माहौल फराहम किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी मियाँ वाली एयरबेस पर तकरीबकारों की दरानंदाजी के जवाब में तो तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, मगर बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने पसनी से और माड़ा जाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 14 जवान शहीद हुए। पाकिस्तानी कौम सलाम पेश करती है पाक वतन पर अपनी जानें निछावर करने वाले जवानों को। इसमें भी दो राय नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द नेटवर्क्स को ख़त्म करने में नुमाया पेशरफ दिखाई है। ताहम तमाम तर कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना एक आसान काम नहीं है। दहशतगर्दी के वाक़यात तवातुर से रोनुमा होने से लगता है कि हालात फिर से उसी पुरानी डगर पर जा रहे हैं। ताज़ा तरीन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, इसमें कौन मुलव्विस है, इन मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफ़र अली साहब। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में होने वाली तख़रीबकारी की। प्रोग्राम को ज्वाइन करने पर ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफ़र अली साहब को खुशामदीद कहेंगे। गज़नफ़र साहब, पाकिस्तान में पे दर पे दहशतगर्दी के वाक़यात देखने में आए हैं, आपकी नज़र में इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा हो सकते हैं? सबसे पहले वो जवान हमारे जो गवादर में शहीद हुए हैं, या वो जवान जो केपी के साउथ में आर्ट्स एंड रेजिमेंट SRP उसके जो जवान शहीद हुए हैं, या DI खान में जो लोग शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो मैं दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में तो जगह दे ही गई, लेकिन उनकी फैमिलियों को इस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे, क्योंकि ये जो सदमा है ये बहुत 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 गहरे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ता है जब कोई ख़ानदान का बड़ा या ख़ानदान का बच्चा चला जाता है। आप मॉनेटरी प्रेशर से तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, जो डिप्रीवेशन का प्रेशर होता है, उससे बाहर आना बहुत बहुत सारी फैमिली की बहुत मुश्किल है। उसका मैंने एक बहुत बड़ा सबूत जो है, वो जो APS में बच्चों पे हमला हुआ था और वो जो बच्चे शहीद हुए थे, उनके माँ बाप की कोई मेरे बहुत सारे जानने वाले थे, जो प्रेस पर शहीद हुई थी, उनके जो हस्बैंड थे, वो आज तक उसी ट्रॉमा में रह रहे हैं। और तो अल्लाह ताला और साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर जो ये मुश्किल वक्त आया है, इससे निकाले। अब जो आपने बात की ना कि ये जी क्या ये तसलसल क्या है और क्या ये नया वाक़या है, तो मेरे ख्याल में तो ये वाक़या नया नहीं है। इसके तो इम्प्रिंट्स जो हैं वो आप माजी में जाइए, 2022 की रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए कि उसमें जो 990 लोग थे जो शहीद हुए थे, जिसमें कोई 286 लोग थे जो पाकिस्तान पुलिस से और पाकिस्तान आर्मी से, आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते थे, और उसके साथ बाकी लोग जिनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ था। फिर आपने देखा जो पेशावर में इतना बड़ा हमला हुआ था पुलिस लाइन पे, उससे पीछे ही आप जाइए तो पंजगूर का हमला आपको याद है, जिसमें लेज़र गन्स इस्तेमाल हुई थी, लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। फिर जोब कैंट में जो हमला हुआ था वो भी आपके सामने। अब जो तब्दीली इस पैटर्न में आपने देखी है, आजकल का जो पैटर्न है, जब से दहशतगर्दी की जंग, खास तौर पे मैं कहूँगा जब से अमेरिकन अफगानिस्तान से निकल के गए हैं और वो असला छोड़ के गए थे वहाँ पे, और वो असला जानबूझ के छोड़ के गए थे, वो तालिबान के हवाले नहीं करते, झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमने तालिबान तो वो तो रात के अंधेरे में निकल गए थे, तालिबान तो बाद में दाखिल हुए। तो ये जो अमेरिका का जो बाइडन और उसके जो जो लोग हैं CIA, इनका जो दहशत गर्दाना रवैया है, उसकी आपने एक रिफ्लेक्शन देख ली जो अभी ये इजराइल के साथ मिलके जो बाइडन हिटलर जो कर रहा है, नेतन्याहू मसोलिनी के साथ मिलके जिस तरह लोगों को मार रहे हैं, और जो बाइडन ने थपकी दी हुई है कि जितने मार सकते हो मारो, 2 मिलियन जो लोग रह रहे हैं गाजा में, उनको तबाह बर्बाद करो। जो बाइडन ने कहा उसको गले लगाया है, और साथ साथ UK ने ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन में शामिल है, फ्रांस ह्यूमन राइट्स वायलेशन में शामिल है। तो आप देख लीजिए, तो ये रवैया जो अमेरिका का था, वो बुनियादी तौर पे वो वजह है
اس خطے میں دہشت گردی بڑھنے کی، کیونکہ طالبان کی حکومت جب سے آئی ہے انہوں نے وہ دہشت گرد گروپوں کو بیچنا شروع کر دیے، اور اس وقت جو وہاں پہ ایک M4A1 رائفل ہے وہ افغان حکومت جو ہے وہ ان دہشت گرد گروپوں کو بھیج رہی ہے $2400 کی، اور جو NVGs ہیں وہ $500 سے $1000 کی ملتی ہیں، جو افغان حکومت has become a drug smuggler تو تھی، اب they have become a big weapon smuggler۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر جو غیر قانون، دیکھیے جب سے یہ دہشت گردی بڑھی ہے اس وقت سے بڑھی ہے جب امریکہ سے افغانستان نکلا ہے اور طالبان کی حکومت وہاں آئی، اور طالبان کی حکومت آنے کے ساتھ ہی وہاں سے بے تحاشا انلیگل افغان مہاجرین جو ہے، افغان لوگ جو وہ آ کے پاکستان میں رہنا شروع کر دی، وہ ایسی جگہوں پہ رہ دے آر دی فیسیلیٹیٹرز آف دی دہشت گرد، دے آر فیسیلیٹیٹرز آف تحریک طالبان، دے آر فیسیلیٹیٹر آف ISIS، they are facilitators of RAW، they are facilitators of NDS۔ انہوں نے سافٹ ایریاز قائم کر رہی ہے پاکستان کے اندر آ کے، اور اس کے بعد جتنا ہتھیار تھے، جتنا ویپنز تھا، وہ ہتھے چڑھ گیا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب، اتنی نگرانی کے باوجود تخریب کار آخر کس طرح اپنی کمین گاہیں قائم کر لیتے ہیں اور اس طرح منظم انداز میں بآسانی کارروائی کرنے میں کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں؟ مونیٹائزیشن اس وقت تو نہیں ہوئی تھی نا جب طالبان گئے تھے اور وہاں سے بے تحاشا لوگ جو پاکستان کے اندر آ گئے تھے، اور آج بھی لوگ آتے ہیں علاج کے بہانے آتے ہیں، افغان شہری وہ یہاں پہ ٹریڈ کے بہانے آتے ہیں، وہ پاسپورٹ دکھا کے بھی آتے ہیں، اس وقت انہوں نے گن کوئی نہیں چھپائی ہوتی جس وقت وہ یہاں آ رہے ہوتے ہیں، بٹ دے ہیو دیئر کانٹیکٹس ہیئر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے جو پیٹرن چینج ہوا ہے کہ آپ کے زوب گیریزن پہ آؤٹ رائٹ حملہ ہوا، اب میاں والی ایئر بیس پہ حملہ ہوا، یعنی ایک ایسٹرن سائٹ کی اس کی جو دیوار تھی اس کے اوپر مارا گیا، راکٹ مارا گیا، اس کو گرایا گیا، اس کے بعد وہ ٹپ کے اندر آئے، 9 تھے یا 6 تھے، 9 دہشت گرد وہاں مارے گئے، then they damaged the some of the non-operational as per the ISPR says non-operational aircraft، لیکن ڈیمیج تو کر دیا انہوں نے۔ اب تو وہ کوئی میاں والی ایئر بیس پہ قبضہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے، they didn't want to take fly those aircrafts out۔ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ they were able to come in۔ ابھی یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اسی سیم تھنگ آپ دیکھیے کیا ہوا تھا، وہ ہوا تھا زوب گیریزن پہ، اس سے پیچھے تھوڑا جائیے بنو میں ایک CTD کی فیسلٹی اس پہ حملہ ہوا تھا، اور وہاں پہ پھر اس کے بعد آپریشن کر کے نکالا گیا، میاں والی ایئر بیس پہ آپریشن کر کے نکالا گیا، زوب گیریزن میں آپریشن کر کے نکالا گیا۔ وہ تو ایک کمنڈیبل چیز ہے کہ آپ نے آپریشن کیا اور دہشت گردوں کو مار دیا، زوب میں بھی آپریشن کیا، دہشت گردوں کو مار دیا، آپ نے بنو CTD میں آپریشن کیا، ان دہشت گردوں کو مار دیا۔ لیکن سوال ایک بہت بڑا یہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہ اندر گھسنے میں تو کامیاب ہو گئے نا، تو ان کا بیسک مقصد تو دہشت گردی پھیلانا ہوتا ہے۔ جیسے جو آج 14 لوگ جو شہید ہوئے ہیں، انہوں نے پہلے ایک IED بلاسٹ کیا اور پہلی والی گاڑی کو اڑا دیا، اس کے بعد جب پہلی والی گاڑی ڈیمیج ہوئی تو اس میں سے دوسری والی گاڑی سے لوگ نکلے اور انہوں نے اس ایمبوش کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی، اور دیکھ بس آپ جو وہاں پہ جو دہشت گرد تھے وہ علاقہ ایسا ہے تو وہ پہاڑیوں کی ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہائی گراؤنڈ پہ بیٹھے تھے، نیچے جو سڑک پہ QRF جا رہی تھی وہ نیچے they were climbing up to engage them، تو وہ ایک ایڈوانٹیجز پوزیشن میں، تو وہ وہاں کے تو بیٹھ گئے، انہوں نے 2 گاڑیوں کو تو انگیج کر لیا، اس کے بعد ریٹیلیٹ کیا، وہ اپنی جگہ پہ ایک میں کہوں گا کہ بہادری کا کام تھا کہ وہ، لیکن سارے کے سارے وہ 14 کے 14 لوگ شہید ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پہ جو اس وقت ہمیں اپنی تھریٹ پرسیپشن میں، اور ادارے اس پہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن یہاں پہ دیکھیے نا اپروچ ٹو دی ٹارگٹ، یا تو وہ وال ڈیمیج نہ ہوتی اور آپ اس کو اپروچ ٹو دی ٹارگٹ پہ ہینڈل کر لیتے۔ میاں والی ایئر بیس میں حملے کی ذمہ داری تحریک جہاد پاکستان نامی تنظیم نے قبول کی ہے۔ یہ کوئی نئی تنظیم ہے یا وہی پرانے لوگ نام بدل کر کاروائیاں کر رہے ہیں جو اپنے وجود کو قائم کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایک چیز کلیئر کر لیں، اور یہ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم اس ایشو سے جان چھڑا رہے یا ہم اپنا بلیم کسی اور پہ پھینک کے اس میں رسپائٹ لینا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ اس کے اندر جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں وہ افغانی ہیں۔ اب کیونکہ آپ نے دیکھا زوب میں جو حملہ ہوا، کل جو حملہ ہوا، بڑا بیر میں جو حملہ ہوا تھا، کراچی ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا، فیصل ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا تھا، اس کے اندر ازبکس بھی تھے، افغانی بھی تھے، اور پرسوں آپ کے کراچی میں پڑھ رہا تھا کوئی 6 ڈاکو مارے گئے تھے، ان میں سے 3 ڈاکو جو ہے وہ افغانی تھے۔ پنڈی میں ایک ڈکیتی میں مارے گئے ہیں، اس کے اندر افغانی کے۔
لاہور میں آج کل جو پچھلے دنوں بہت سارے لوگوں کو رینسم کی کالیں آئیں، ان کے اندر افغانی تھے، افغان نمبروں سے کالیں آ رہی ہیں. تو ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ افغانی آر انوالوڈ ان کرمنل ایکٹیویٹیز ان پاکستان. اس میں صرف دہشت گردی نہیں ہے، کرمنل ایکٹیویٹیز بھی شامل ہیں. اب ان کی سپورٹ، اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ ان کو فائننس کون کر رہا ہے، ان کو ڈائریکشن کون دے رہا ہے. کیونکہ جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ ایک واقعہ گوادر میں ہوا، ایک واقعہ جو وہ آپ کا میاں والی میں ہوا، اور تیسرا واقعہ جو آپ کا کے پی ساؤتھ میں ہوا، تو بھائی کوئی تو پیچھے ایک ایسا دماغ ہے جو یہ چیزیں ٹارگٹ چن کے پلان کر کے اور ان لوگوں کو دے رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں غضنفر صاحب. غضنفر صاحب، عالمی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو داخلی معاملات میں ہی الجھائے رکھا جائے. دوسری جانب اسرائیل غزہ جنگ بھی جاری ہے. مسلم ممالک کی توقعات کے مطابق ابھی تک پاکستان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی مثبت جواب بھی سامنے نہیں آ سکا. تو کیا پاکستان کو غزہ کی حمایت کرنے سے الگ کرنے کے لیے بھی اس طرح کے واقعات بین الاقوامی سطح سے کرائے جا سکتے ہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو انڈیا کا غزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، را کا غزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. انڈین حکومت نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے، اور نیتن یاہو کو پہلے. امریکہ کا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے، سی آئی ای کا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو یاد ہے اینتھنی بلنکن جو ہے وہ کل ایک تقریر کر رہا تھا، تو وہاں پہ امریکنز لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انگریز بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کے لوکل امریکنز تھے. انہوں نے اس کو تقریر نہیں کی تھی. وہاں پہ ایک ہی نعرہ گزرا تھا سال میں، سیز فائر سیز فائر سیز فائر. تو یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائننس تو یہ چیز ہو رہی ہے پاکستان کی سیکیورٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے. اور جو گروپس یہ کام کر رہے ہیں، جو طالبان دہشت گرد ہیں، جیسے آپ نے ٹی جے پی کا ایک ذکر کیا، تو یہ تمام گروپس جو ہیں ان کا فلسطین کے مسئلے سے یا فلسطین کی ہمدردیوں سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات. دوسری بات، ان کے اندر ریلیجن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ ویسے پہلے ہی کافر اور کافران اعظم ہیں. ان کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے. یہ مذہب کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی آپ کو یاد ہے کہ اے پی سی میں جب عام پبلک اسکول میں جب حملہ ہو رہا تھا، تو وہ قرآن شریف کی آیتیں پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو گولیاں مار رہے تھے. اسلام تو کہتا ہے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت. تو ان کو مذہب کے اینگل سے تو نکال دیں، فلسطین کے اینگل سے. یہ دہشت گرد ہیں. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی نیشنلٹی نہیں ہوتی. اب جو آپ نے بات کی تھی ٹی جے پی کون ہے، یہ جو اسی کے میں آپ نے اس پہ آ رہا تھا کہ یہ جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن باہر کام کرتی ہے، جو سی آئی اے کا نام لیں آپ، را کا نام لیں، این ڈی ایس کا نام لیں، وہ بنیادی طور پہ ڈسٹریکشن کرنے کے لیے جو ہارڈنڈ کور گروپ ہوتا ہے، جو دہشت گردی کر رہا ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے اٹریکشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. کیونکہ افغانستان سے ایک فتویٰ آیا پچھلے دنوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دہشت گردی کی جنگ ہے یا پاکستان کے خلاف جو سوسائڈ اٹیک ہوا، یہ چیزیں حرام ہیں اسلام میں. تو ان سے اٹریکشن یہ نئی تنظیمیں کھڑی کر دیں. بنیادی طور پہ یہ انہی سے تعلق ہوتا ہے جو پرانے دہشت گرد گروپ جماعت الاحرار ہے. یہ کہتے ہیں جی اب نیا نام دے دو تاکہ لوگ نئی ڈائریکشن پہ لکھ کے نئے لوگوں کو تلاش کرنے نکل جائیں. تو ہمارے ہاں اس وقت جو لیک کر رہے چیز میں وہ ہے پرائر انٹیلیجنس، کہ جو فیڈ آف انٹیلیجنس ہونا چاہیے کہ جو فلانی جگہ یہ اتنا. اب میاں والی بیس پہ حملہ کوئی بڑی چیز، کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا. چلے ایک ایمبوش ہو گیا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو ایمبوش ہے وہ 2 دن پہلے پلان کر لیا ہوگا، 3 دن پہلے. لیکن میاں والی بیس پہ حملہ تو کم سے کم، اگر میں اس کو دہشت گردوں کی دماغ سے اگر اس کو اینٹیسپیٹ کروں یا سوچوں، تو یہ حملہ تو کم سے کم 1 مہینہ پہلے پلان ہو رہا ہوگا. اس کی ریکانوسنس ہو رہی ہوگی، دیواروں کو دیکھا جا رہا ہوگا، گارڈ کی ایکٹیویٹیز دیکھی جا رہی ہوگی، یہ دیکھا جا رہا ہوگا کتنے گارڈ موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسٹرن سائڈ پہ حملہ کیا، جو سرگودا میاں والی روڈ ہے اس کے اوپر جو دیوار جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی انپٹ تو آنی چاہیے تھی. چلے آپ کو 100% پلان نہیں پتا ہوتا انٹیلیجنس ایجنسی کو، لیکن وہ کوشن سائن کر دیتی ہیں کہ جی یہ تھریٹ پرسپشن یہ ہے، اتنے ایریاز انڈر تھریٹ ہیں. تو یہاں پہ ہمیں اپنی جو مختلف چیزیں ہیں یہاں پہ اس وقت جو ہے، اور مصیبت یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں ایک ایسی نان فنکشنل گورنمنٹ تھی جس کو آپ پی ڈی ایم کہتے ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے، اب اس پہ کیا بات کریں. پاکستان کی اکانومی کا کیا بیڑا غرق کیا انہوں نے. پاکستان میں باضابطہ طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی ہو گیا ہے، جس کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں.
تو کیا یہ سمجھا جائے کہ موجودہ کارروائیاں بھی انتخابات میں تاخیر کے لیے کروائی جا رہی ہیں؟ سپریم کورٹ نے پہلے بھی رولنگ دی تھی، وہ کوئی سپریم کورٹ ڈفرینٹ تھی، وہ بھی پاکستان کی سپریم کورٹ تھی نا، پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جنہوں نے کہا تھا 90 دن میں الیکشن کرائیں، پھر انہوں نے کہا جی مئی کی ڈیٹ دی گئی، اس کو تبدیل کیا، تو کیا الیکشن ہو گئے؟ الیکشن کمشنر بھی وہی ہے، اور الیکشن کمشنر پہ لوگوں کا اعتماد بالکل نہیں ہے۔ اس الیکشن کمیشن پہ آپ جرنل جا کے سروے کر لیجئے گا، پیپل ڈو ناٹ ٹرسٹ، اور وہی الیکشن کمیشن ہے، وہی الیکشن کمشنر ہے جو ایک دم میں پاکستان پریزیڈنٹ کو نہیں ملا تھا لیکن جا کے وہ امریکن سفیر کے کو جپے مار رہا تھا۔ تو یہ جو الیکشن کی بات ہے، الیکشن کی جو بات ہے، یہ تو آپ اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں، یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ پہلے کی ماضی کی جو اپنا اگزامپل ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پورے پاکستانیوں کے سامنے۔ تو اب کون سے حالات چینج ہو گئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی تو حملے ہو رہے تھے، پہلے بھی سیکیورٹی کی سچویشن ایسی تھی جب الیکشن اناؤنس ہوئے تھے، آج بھی آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی کی سلوشن جو ہے اس چیز کا ہم ان چیزوں سے جوڑنے کی بجائے، کیونکہ یہ ایلیبائی دیتی ہیں حکومت کو، حکومت ویسے بھی کیئر ٹیکر حکومت ہے، کیئر ٹیکر حکومت کی آپ کیپیبلٹی بھی جانتی ہیں، یہاں پہ تو پہلی کیئر ٹیکر حکومت کے اندر آپ کو پتہ ہے اپنا کمپرومائز قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ پی ایم ایل این کے جو پرانے لوگ تھے وہ ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ کیئر ٹیکر حکومت نیوٹرل حکومت ہوتی تو اس میں ایسے لوگ آپ کے لے کے آتے جن کا کوئی سیاست سے یا تعلق نہ ہوتا ہے یا وہ کسی کے پے رول پہ نہ رہے ہوتے۔ ابھی جو اس حکومت کے اندر رول بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پی ایم ایل این کی پے رول پہ رہے ہوئے لوگ ہیں نا۔ آپ مجھے بتا دیں کون سا ایسا شخص ہے جو پی ایم ایل این سے ہٹ کے آپ نے پی 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 یا باقی کسی جماعتوں سے لے کے بیٹھا، کوئی دیر نو باڈی۔ سو بات یہ ہے کہ وہ تو ایک الگ ایشو ہے، اور کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کس طرح وہ آپ ایک بندے کو آتے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، اداروں کو بھیج دیتے ہیں اپنا رسپائٹ دینے کے لیے، تو اس میں تو ایک ڈیفرنٹ پولیٹیکل قسم کی کنفرنٹیشن آئے گی۔ یہ جو سیکیورٹی کے حساب سے، جو لا اینڈ آرڈر کے حساب سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو آپ نے جیسے میں نے بتایا نا انٹرنل اور ایکسٹرنل، یعنی ایکسٹرنل پیٹرنیج افغان حکومت کی، انڈیا کی تھرو افغان حکومت، را کی تھرو افغان انٹیلیجنس ایجنسی، را جو ہے اٹ از کانسٹنٹلی ان کانٹیکٹ پر نور محمد مسعود ولی، یہ جو اس کا جو ولی مسعود جو ٹی ٹی پی کا جو ہیڈ ہے، دے آر فنڈنگ دیم، ان کے پیسے جو ہیں وہ دبئی میں جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اور اس کے اوپر میں کیا کہوں، انڈیا کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، اس نے خود کہہ دیا، اور اس نے کہا کہ جی پاکستان کے اندر جو گروپ لڑ رہے ہیں دے آر ناٹ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ، وہ مرسنریز ہیں، ہم ان کو لڑائیں گے اور ہم ان کے پیسہ ان کو دے گا، پیسہ وہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آئی بی کا جو چیف ہے ان کا اروندر کمار، جس کی لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ایکسٹینشن کی گئی تھی، اور جو را کا چیف ہے سمیت کمار گوئل، یہ دونوں ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کیمپین جو ہے اس کے ایکسپرٹ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک تو آپ کے اندر فزیکل اٹیک ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ کل سے سوشل میڈیا پہ کیا بکواس چل رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے، بیکاز دے آر امپینجنگ یور ٹوٹل سیکیورٹی، یور نیشنل سیکیورٹی از کمنگ ایٹ اسٹیک، اور اس کے اندر انڈینز آر فلی انوالوڈ تھرو افغانستان۔ افغان گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم غیر قانونی لوگوں کو واپس بھیجیں گے، ہر ملک غیر قانونی لوگوں کو واپس بھیجتا ہے۔ غضنفر صاحب، جیسا کہ پاکستان سے غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، تو کیا یہ کارروائیاں اس کا رد عمل بھی ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ افغانستان میں اس حوالے سے غصے کی کیفیت تو پائی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ افغانیوں کو واپس نہیں بھیجیں گے تو کیا یہ واقعات رونما ہونے بند ہو جائیں گے؟ جب پشاور میں حملہ ہوا تھا تو کیا آپ نے افغانیوں کو واپس بھیجنے کا کہا تھا؟ جب زوب میں حملہ ہوا تھا تو کیا افغانیوں کو واپس بھیجنے کا اعلان ہوا تھا؟ جب کیا پنجگور میں حملہ ہوا تھا تو افغانیوں کو واپس بھیجنے کا اعلان ہوا تھا؟ So if we are sending the افغان مہاجرین back، اور اس کا کنٹیکسٹ ہم اس سے جوڑ لیں کیونکہ ان کو واپس بھیج رہے ہیں تو اس لیے دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں، تو پھر تو آپ کا سارا عمل ہی رک جائے گا۔ آپ نے جو پالیسی بنانی ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حساب سے بنانی ہے، اس کے واقعات سے جوڑیں گے اس کو تو کوئی چیز آگے نہیں چل سکے گی۔ اب ہم یہ کہہ دیں کہ افغان فارن منسٹر نے تقریر کر دی ہے، تو افغان فارن منسٹر ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے، وہ اتنا احسان فراموش ہے کہ پاکستان نے اتنے عرصے جو افغان مہاجرین کو رکھ کے پاکستان کے اندر جو جرائم کی ایک ویو برداشت کی ہے، جب سے افغان مہاجرین آئے تھے پاکستان میں کلشن کو کلچر آیا تھا، پاکستان میں ڈرگز آئی تھی،
پاکستان کے اندر جرائم کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا تھا. یہاں ایک ہتھوڑا گروپ قسم کے افغانی آئے تھے جو لوگوں کو خواہ مخواہ مار دیا کرتے تھے, سائیکوپیتھ سے. اسے ٹرکنگ مافیا نے پاکستان کی سڑکوں کو برباد کیا, اینڈ دے نیور یوز ٹو پے اینی ٹول ایون. وہ ایک لیٹر کیری کر رہے ہوتے تھے کہ جی ہم تو مہاجرین ہیں. سو کیا اس وقت افغان طالبان نے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کا شکریہ جس نے ہم کو, اور پاکستان نے جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا اس پروسیس میں. تو آئی تھنک پاکستان کے اندر بولڈ لیڈرشپ ہونی چاہیے, اینڈ وی شوڈ ناٹ بی بادرڈ کہ افغان حکومت کیا کہہ رہی ہے, کیونکہ اگر آپ ان کو نہ بھی بھیجیں گے نا تب بھی آپ یا تو یہ کمٹمنٹ دے دیں کہ جی آپ ان کو نہیں بھیجیں گے تو دہشت گردی کے حملے رک جائیں گے. جو پاکستان یہ طالبان تحریک, وہ ایک طالبان سے جو ایک دفعہ بات چیت ہو رہی تھی, اس کو افغانستان کی حکومت کے اندر جو لوگ ہیں سراج الدین حقانی اور باقی لوگ, ان کے کتنے ڈائریکٹ تعلقات ہیں. یہ ملا اپنا جو طالبان کی لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اگر وہ روکنا چاہیں تو ان کو نہیں روک سکتے, لیکن آج تک انہوں نے ان کو روکا ہے. سو یہ تو آپ اس کو کانٹیکسٹ کو نکال دیں کہ ان کو واپس بھیج رہے ہیں تو دہشت گردی کے واقع, یہ دہشت گردی کے واقعات آر پلان ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان, اور اس کے اندر جو ٹینجنٹس ہیں مختلف وہ میں نے آپ سے عرض کر دیے ہیں, اور اس کے اوپر جب تک ہم روٹ کاز پہ نہیں جائیں گے اور جب تک پرائر افیکٹو انٹیلیجنس ہم کو اویلیبل نہیں ہوگی, وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ چیزیں جو میں ایک چیز پاکستان اب ڈیفینسو پہ تو مطلب جب آپ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ہمارے ہاں فوج ہو گئی یا سیکورٹی ایجنسیز ہو گئی یا پولیس ہو گئی, دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ دی انسٹیٹیوشن, یعنی ڈیفینڈ دی بلڈنگ, ڈیفینڈ دی ایریا, ڈیفینڈ دی آرگنائزیشن, ڈیفینڈ دی انسٹالیشن. تو جب آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑے سے ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوتے ہیں, کیونکہ جو شخص اٹیک کر رہا ہے یا دہشت گردی کر رہا ہے وہ تو آپ کے ہی لوگوں کے ڈریس میں, آپ ہی کی گاڑیوں میں, یہیں کے رجسٹرڈ گاڑیوں میں موو کرنا ہوتا ہے. تو ان 5,000-6,000 گاڑیوں کو چیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن وہ چیز صرف نلیفائی ہو سکتی ہے تھرو بائی پینیٹریشن ان دیز آرگنائزیشن اینڈ ہیونگ گڈ الیکٹرانک انٹیلیجنس سسٹم, کیونکہ وہ کہیں سے ٹیلی فون پہ کسی سے بات چیت آپ کے سامنے ہو کے آئے گی. اب اس کے اوپر جس وقت تک آپ اس کو سرویلنس نہیں ٹھیک ہوگی تو آپ کے پاس انٹیلیجنس اگر پرائر نہیں ہوگی تو ہم ڈس ایڈوانٹیج پہ تو رہیں گے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک ٹیم فورس سائٹ کے ساتھ اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.